نے सहेली के सामने खाना रखा ही था कि अचानक कमरे में बदबू फैल गई। मेरी फालिशुदा सास ने पेशाब कर दिया था। सास मुझे देखकर खौफ से रोने लगी और मेरी सहेली कुछ खाए बगैर ही वापस चली गई। मेरा तो दिमाग शॉर्ट हो गया। मैंने डंडा उठाया और सास की टांगों पर मारने लगी। शोहर खुद तो परदेश में था और यहाँ सास ने मेरी ज़िंदगी को अजाब बना दिया था। सास की आंखों में आंसू थे, वो मुझसे माफ़ी मांग रही थी। मैंने घर को ताला लगाया। सास को इसी बदबू वाली हालत में छोड़कर अपनी माँ के घर आ गई। सोचा सास 3-4 दिन भूखी रहेगी तो खुद ही मर जाएगी। जब 7 दिन बाद वापस आकर घर का ताला खोला तो सास के कमरे से बदबू की बजाय खुशबू आ रही थी। मैं जैसे ही सास के कमरे में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि मेरी शादी अली से हुई जो दुबई में जॉब करते थे। जब अली का रिश्ता मेरे लिए आया था तब मेरी सहेलियाँ और अम्मी कहती थीं, तू ऐश करेगी, लड़का दुबई में लाखों रुपए कमाता है, घर में एक सास है और नंदे तो शादी के बाद अपने अपने घरों में चली जाएंगी। अली छुट्टी पर आए थे। शादी के शुरू के दिन तो बहुत अच्छे गुजरे थे। अली मुझे शॉपिंग पर ले जाते, मुझे नया मोबाइल भी लेकर दिया। दिन यूं ही गुजरते गए और फिर इनके वापस दुबई जाने का वक्त आ गया। अली ने मेरे बैंक अकाउंट में अच्छी खासी रकम डाल दी थी और मुझे कहा, अम्मी का ख़ास ख्याल रखना, दिल की मरीज़ा हैं, अक्सर बीमार रहती हैं, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। अली के जाने के बाद घर का सुकून वैसे ही रहा जैसे वो चाहते थे, लेकिन मैं इनके बगैर अकेली हो गई। सास अब बात बात पर डांटने लगी, मेरे हर काम में कीड़े निकालती। मैंने कभी अली से शिकायत नहीं की। वो मेरे अकाउंट में पैसे भी भेज रहे थे। मैं अपनी सहेलियों को घर पर बुला लेती, इनके साथ बाज़ार से शॉपिंग कर आती, खुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश करती। एक दिन मेरी नंद सानिया आई और कहने लगी, भाभी भाई की कमाई को यूँ मत ज़ाया करो, अगर वो सारे पैसे आपको भेजते हैं तो आप कुछ पैसे बचा कर रखें। सास भी कहने लगी, मेरे बेटे की सारी कमाई शॉपिंग में ख़त्म कर देती है, इसकी तो शॉपिंग ही ख़त्म नहीं होती। सास और नंद ने मुझे ताने दिए। इस रात मैंने अली से वीडियो कॉल पर बहुत लंबी बात की। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया, मैं इन्हें कोई गम नहीं देना चाहती थी। सहेलियों से बात करती तो वो कहती, तुम खुशकिस्मत हो। तो मैं इन्हें बताती, आज़ादी सिर्फ बाज़ारों में घूमने की नहीं होती, इज़्ज़त की अपनायत की भी होती है। घर के काम में लगे रहने से दिल बहलता है। मगर एक रोज़ सास ने अचानक कहा, तुम्हारे हाथ की दाल आज बहुत पतली थी, अली के होते तुम कभी ऐसे ना पकाती थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, माफ़ कीजिएगा, ख्याल नहीं रहा। रात को सोने से पहले अली को कॉल की, अली क्या कभी ऐसा हो सकता है कि तुम मुस्तकिल यहीं आ जाओ। वो चौंके और कहने लगे, अभी तो बिज़नेस सेट हो रहा है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। मैंने बात बदली, लेकिन मेरे सवाल ने मुझे खुद हैरान कर दिया। शायद मैं थक चुकी थी ये जताने से कि सब कुछ मेरे लिए हो रहा है। मगर मेरे बगैर चंद दिन बाद घरों में नंदों के कुछ रिश्तेदार आए। सबके दरमियान मेरी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी जैसी थी। सास ने एक मेहमान को चाय पेश करते हुए कहा, ये हमारी बहू है, दुबई वाले अली की बीवी, हर काम कर लेती है, बस दिल थोड़ा छोटा है। सब हंस पड़े, लेकिन मेरे अंदर कुछ चीख गया। मैंने एक दिन आईने में खुद को देखा, कपड़ों, जेवरात और महंगी चीज़ों में लिपटी हुई एक खामोश औरत जिसकी बातों का वज़न कम हो चुका था। सोचने लगी, क्या वाकई ही मेरी ज़िंदगी सुकून में है या सिर्फ ये एक संभला हुआ दुख है। अब अली से बातों में भी वो पुरानी गर्मी नहीं रही। एक दिन उन्होंने कहा, तुम कुछ बदल गई हो, पहले जैसी बातें नहीं कर रही। मैंने दिल में कहा, तुम भी तो पहले जैसे नहीं रहे, सिर्फ भेजने वाले हो गए हो, जानने वाले नहीं। मैं इस सब के बावजूद खामोश थी, क्योंकि मैं अली को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन घर में इज्जत कहीं नहीं थी। ज़िंदगी जैसे एक मखसूस दायरे में घूमने लगी। अली भी दुबई में था, पैसे वक्त पर आते थे और मैं अब घर के निज़ाम को खामोशी से चलाती जा रही थी। लेकिन इस खामोशी में भी कुछ आवाज़ें थीं जो सिर्फ मैं सुनती थी। वो बातें, वो इशारे, वो नज़रें जिनमें अपनायत की जगह कुछ और था। दोनों नंदों की शादियाँ हो चुकी थीं। सानिया दूसरे शहर और साइमा अपने शोहर के साथ दूसरे मुल्क जा चुकी थी। लेकिन इनकी गैर मौजूदगी भी मेरे लिए किसी सुकून का बाइस नहीं बनी। हर दूसरे दिन किसी न किसी बहाने इनकी फ़ोन कॉल आती। सास मोबाइल कान से लगाए आधे घंटे बोलती जाती और बाद में इनके मशवरे घर पर लागू होते। एक दिन सुबह ही सास ने कहा, आज दोपहर को खाने में कुछ हल्का सा बनाना। सानिया कह रही थी, तुम हर वक्त भारी चीज़ें बनाती हो, अम्मी के लिए मुनासिब नहीं।
میں چونکی، وہ یہاں ہے بھی نہیں، کیسے جانتی ہے؟ ساس نے نظریں چرائیں۔ فون پر بات ہوئی تھی تو میں نے بتایا۔ میں خاموش ہو گئی۔ وہ دونوں گھر سے جا چکی تھیں، مگر گھر ان کے مشوروں سے ہی چلتا تھا۔ اکثر سائمہ ویڈیو کال پر اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوتی اور ماں سے بات کرتی۔ امی، علی کی کمائی کا حساب تو رکھنا، بہو کی مانے تو سارا پیسہ فیشن پر اڑا دے۔ ایک روز ساس کے دوائی لینے شہر جانا تھا۔ میں نے کہا، امی آپ رکے، میں خود لے آتی ہوں۔ وہ فوراً بولیں، نہیں، سائمہ نے کہا تھا تم سے باہر کے کام مت کروایا کرو، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میں نے تلخی سے پوچھا، کیا میں بیمار ہوں یا بس ذمہ دار نہیں سمجھی جاتی؟ وہ خاموش رہیں۔ کچھ دیر بعد اپنے کمرے میں چلی گئیں، لیکن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ میرے ہر قدم کی اطلاع بیٹیوں کو دیتی ہیں، اور بیٹیاں اپنی ماں کو مجھ سے الگ رکھنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتیں۔ ایک دن علی نے ویڈیو کال کی۔ میں نے پوچھا، کیا کبھی سائمہ یا ثانیہ نے تم سے پیسے مانگے؟ وہ چونک کر بولا، نہیں، کیوں؟ میں نے بات بدلی، بس یوں ہی پوچھا، لیکن میں اب شک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ کچھ دن پہلے میں نے ساس کے کمرے سے ایک لفافہ دیکھا جس پر باہر کے ملک کا ایڈریس تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے لفافے کو دیکھا۔ اندر سے غیر ملکی کرنسی کے نوٹ جھانک رہے تھے۔ میں کچھ نہیں بولی، مگر اس دن میرے دل میں پہلی بار واضح خیال آیا، علی کی کمائی صرف میرے لیے نہیں، ساس کے ذریعے نندوں تک بھی جا رہی ہے۔ ایک دن جب علی نے بتایا اس نے کچھ پیسے گھر بھیجے ہیں تاکہ میں اپنی ضروریات پوری کر سکوں، تو میں نے سادگی سے پوچھا، یہ پیسے صرف میرے لیے تھے نا؟ علی نے کہا، ہاں، میں نے اماں کو کہا تھا کہ تمہیں دے دیں، جو چاہے تم لے لینا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر مجھے یاد آیا کہ وہی دن تھا جب ساس نے ایک نیا موبائل منگوایا تھا اور کچن میں کہا تھا، سائمہ کے میسیجز اب ڈھنگ سے پڑھا کروں گی۔ میرے اندر جیسے دھواں بھرنے لگا تھا۔ ہر چھوٹی چیز میں اب مجھے شک نظر آنے لگا۔ میں نے ایک دن ساس سے کہا، علی نے جو پیسے بھیجے تھے اس میں سے کچھ پیسے مجھے دے سکتی ہیں، مجھے بل دینا ہے۔ وہ بولیں، باقی دنوں کے لیے بھی تو سنبھالنا ہے، ضرورت ہو تو بتاؤ، میں چیز خرید دوں گی۔ یہ سن کر میں نے پہلی بار محسوس کیا، میں اس گھر میں بیوی کم مہمان زیادہ ہوں۔ شوہر کی کمائی بھی میرے اختیار میں نہیں، بس اجازت کے بغیر کسی چیز کا سوال نہ کروں تو ہی سکون ہے۔ کچن میں سائمہ کی کال آئی۔ ساس اسپیکر پر بول رہی تھی، ہاں بیٹا، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ اب کچھ زیادہ ہی خاموش رہتی ہے، شاید سمجھ گئی ہے کہ گھر کا نظام کیسے چلتا ہے۔ سائمہ کی آواز آئی، بس اماں، اپنا ہاتھ مضبوط رکھو، بھائی کی کمائی کی حقدار تم ہو، تم نے ہی سب کچھ سنبھالنا ہے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کانوں میں آگ بھر دی ہو۔ اب میں خدمت نہیں کر رہی تھی بلکہ اپنا حق مانگنے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اسی رات علی کو میسیج لکھا، اگر تمہاری کمائی پر اختیار نہیں میرا تو کیا میں واقعی میں تمہاری بیوی ہوں؟ جواب آیا، سب کچھ تمہارا ہی ہے، بس اماں کو میں سمجھا دوں گا، تم دل پر مت لو۔ اب صرف شک یا گلہ نہیں رہا، اب مسئلہ اختیار کا تھا۔ مجھے یہ سمجھ آ چکا تھا، اس گھر میں جتنی بھی محنت کروں، جب تک فیصلے کسی اور کے ہاتھ میں ہوں گے، میں صرف ایک سایہ بنی رہوں گی۔ ایک شام میں نے علی سے ویڈیو کال پر بات کی۔ میں نے علی سے سیدھی بات کی، علی، مجھے گھر کا کنٹرول چاہیے، پیسے، فیصلے، نظام، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہو۔ وہ چونکا، اماں کا کیا ہوگا؟ وہ ساری زندگی یہ گھر سنبھالتی آئی ہیں۔ میں نے نظریں جمائیں، تو پھر مجھے کیوں یہاں لایا گیا ہے؟ کیا صرف کام کرنے کے لیے؟ عزت یا اختیار، کبھی میرا حق بنے گا بھی یا نہیں؟ وہ تھوڑا نرم پڑا، دیکھو، تمہیں خرچ کے لیے کبھی کچھ نہیں کہا، جو مانگا دیا، لیکن پورے گھر کا نظام تمہیں دینا یہ تھوڑا مشکل ہے، اماں کو بہت فرق پڑے گا۔ میں نے بات ختم کی، جب تک میرا حق نہیں ملے گا میں بات نہیں کروں گی، کال بند کر دی۔ اگلے دن میں نے ساس سے کہا، امی، اب آپ کی طبیعت بھی کچھ کمزور رہتی ہے، بہتر ہے آپ کچھ کام مجھ پر چھوڑ دیں۔ انہوں نے خشک لہجے میں جواب دیا، جب کام کا سلیقہ آ جائے تو چھوڑ بھی دوں، ابھی تو ہر دن کچھ نہ کچھ بگاڑتی ہو۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا۔ رات کو علی کو میسج کیا، میں مائکے جا رہی ہوں، جب تک اختیار نہیں ملتا واپس نہیں آؤں گی۔ اس نے فوراً جواب دیا، ضد مت کرو، بات کر لیتے ہیں، کچھ حل نکالتے ہیں۔ لیکن میں نے موبائل سائلنٹ پر رکھ دیا اور اگلی صبح بیگ پیک کیا۔ ساس کے کمرے سے گزری تو انہوں نے سرد نظروں سے دیکھا، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، اپنے گھر۔ وہ بولیں، یہ بھی تو تمہارا گھر ہے، بس اس بات کا فرق ہے یہاں تمہاری مرضی نہیں چلتی۔ میں کچھ کہے بغیر نکل گئی۔ مائکے پہنچی تو امی کو کچھ نہیں بتایا، بس اتنا کہا، تھوڑا وقت چاہیے۔ امی نے سر پر ہاتھ پھیرا، جتنا چاہے وقت لے لو۔ علی نے کئی بار کال کی مگر میں نے نہیں اٹھائی۔
4 दिन बाद इसने एक लंबा मैसेज भेजा, तुम जानती हो मैं दुबई में अकेला हूँ, लेकिन तुम जो नाराज़ होकर चली गई हो ये भी नहीं सोचा। फिर एक और मैसेज आया, मैं रोज़ सोचता हूँ क्या सच में तुम्हें वो सब नहीं मिला जो तुम्हारा हक था, या तुम्हें सिर्फ इख्तियार की तलब है। मैंने जवाब दिया, अली मुझे सिर्फ इख्तियार की नहीं एतबार भी चाहिए जो तुमने कभी नहीं दिया। इस दिन रात को देर तक सोचती रही, क्या मैं वाकई ही हद से बढ़ गई हूँ या बस वो हद मेरे लिए रखी गई थी जिससे आगे जाना मेरी हिम्मत थी। चंद दिन बाद सानिया की कॉल आई, भाभी माँ बहुत परेशान हैं, रोज़ रोती हैं, कहती हैं आपके बगैर घर सूना लगता है। मैंने कहा इतनी कमी महसूस होती है तो इख्तियार देने का हौसला भी दिखाएं। अगली शाम अली ने फिर कॉल की, इस बार मैंने उठा ली। वो आहिस्ता से बोला, अगर मैं अम्मा से बात करूं और वो मान जाएं तो क्या तुम वापस आ जाओगी। मैंने कहा बात सिर्फ मानने की नहीं अमली इख्तियार की है। 2 दिन बाद एक गाड़ी मायके के दरवाजे पर रुकी, दरवाज़ा खुला तो सामने सास थीं, इनके हाथ में अली का ख़त था। ये लो अली ने तुम्हारे लिए भेजा है, कहता है अम्मा अगर तुम मान जाओ तो हिना को ले आना। मैं मान गई हूँ। आप मान गईं? वो खामोशी से बोली, उम्र हो गई है, अब ना हिम्मत है ना शिकायत। अगर तुम चाहती हो घर तुम्हारे हाथ में हो तो संभालो। मैंने वापसी का बैग तो बांध लिया, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी एहतियात मौजूद थी। गाड़ी में खामोश थी, रास्ते बदलते जा रहे थे और मेरे साथ मेरे ख्याल भी। घर का दरवाज़ा खुला तो माहौल कुछ बदला बदला सा था। सास ने दरवाज़ा मेरे लिए खोला और मैं एक ऐसी हैसियत में दाखिल हुई जो पहले कभी ना मिली थी। किचन, फ्रिज, अलमारियाँ सब अब मेरे फ़ैसलों पर थे, हत्ता कि नौकरानी की हदायतें भी अब मैं ही देती थी। अली ने अगली कॉल पर कहा, अम्मा ने तुम्हें सब कुछ सौंप दिया है, अब तुम्हारी मर्ज़ी चलेगी, खुश हो। मैंने हल्का सा मुस्कुरा कर जवाब दिया, खुशी आहिस्ता आहिस्ता महसूस होगी, आदत हो रही है। पहले दिन ही मैंने घर की तरतीब बदली, पर्दे नए लगवाए, टीवी लॉन्च में नई लाइट्स लगवाईं और नौकरानी को तकीद की अब हर रोज़ सुबह सब कुछ साफ़ हो, हर चीज़ अपनी जगह पर। सास अब अपने कमरे तक महदूद हो चुकी थी। वो मुझसे कुछ नहीं कहती, सिर्फ इतना पूछती, चाय पी है, और मैं कभी हाँ कभी ना में जवाब दे देती। 2 हफ्ते मैंने सिर्फ घर को नए सांचे में ढालने में गुजार दिए। अली को हर चीज़ की तस्वीर भेजती। वो हंसता, माशाल्लाह तुमने तो घर को होटल बना दिया है। मैंने पहली बार बाज़ार जाकर अपनी पसंद से शॉपिंग की, ज़रूरत के लिए नहीं, अब शौक़ के लिए भी। महंगे ब्रांड्स, नए जूते, महंगा परफ्यूम। मैंने पहली बार ये सब बगैर इजाज़त के लिया। कुछ दिन बाद पुरानी सहेलियाँ घर आईं। मैंने इनके लिए खाने का शानदार इंतज़ाम किया, महंगे डिनर सेट पर खाना दिया। एक ने कहा, हिना तुम तो बदल गई हो। ये सब कब से? मैंने सर उठाकर कहा, जब से इख्तियार मेरे हाथ में आया है। पार्टियों का सिलसिला भी वहीं से शुरू हुआ। कभी मैं अपनी दोस्तों के साथ कैफ़े में, कभी घर पर बर्थडे डिनर। अली को हर चीज़ की खबर थी और वो बस इतना कहता, तुम खुश हो तो मैं मुतमईन हूँ। एक शाम सास के कमरे के बाहर से गुजरते हुए मुझे इनकी खांसी सुनाई दी। मैं कुछ देर रुकी, फिर आगे बढ़ गई। इनके लिए किचन में खाना बना होता, मगर अब मैं खुद हाथ नहीं लगाती थी। नौकरानी को हदायत होती, अम्मी का खाना इनके कमरे में दे आना। एक रोज़ सास ने आहिस्ता से कहा, हिना दवा ख़त्म हो गई है, लेती आना। मैंने कहा हाँ, मगर अगले दिन शॉपिंग में इतनी मसरूफ़ रही कि भूल गई। रात को वापसी पर जब कमरे में दाखिल हुई तो वो सो रही थीं। मैंने खामोशी से मोबाइल पर तस्वीरें अपलोड की, नई जूती, नया हैंडबैग और कैप्शन, जीती जागती ज़िंदगी। अली को हर बार नई फरमाइश भेजती, ये जोड़ा, वो घड़ी, ये वॉलपेपर, वो फ्लोर लैंप, और वो हमेशा एक ही जवाब देता, ले लो बस खुश रहो। अपने घर की पुरानी खामोशी, नरम गुफ्तगू या सलीके की परवाह नहीं होती। सास अक्सर कमरे से बाहर आकर कुछ कहना चाहती, मगर मेरे तेवर देखकर लौट जाती। एक दिन मैंने कहा, अम्मी अब तो आप आराम करें, ये सब मेरे ज़िम्मे है, आपको कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कुछ लम्हे मुझे देखा, फिर कहा, ठीक है, मैं तो पहले ही बुरी हो चुकी हूँ, लेकिन मेरे लिए एक सिग्नल था, अब कुछ दिन भी इनसे वापस नहीं लिया जाएगा। दोपहर को मैं ब्यूटी पार्लर से फेशियल करवा कर लौटी तो अली की वीडियो कॉल आई। वो मुस्कुरा रहा था, तुम अब बिल्कुल मुख्तलिफ लगती हो। मैंने कहा, यही तो चाहिए था ना, तुम्हें एक ऐसी बीवी जो दुनिया के हिसाब से चले। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर कहा, बस अपना ध्यान रखा करो। अब मैं वो हिना नहीं रही जिसे किसी की इजाज़त लेनी पड़ती है। मैं अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीने लगी हूँ। बाज़ार में जब मैं किसी महंगी चीज़ की तरफ देखती तो अब कीमत देखकर पीछे नहीं हटती, मगर इतनी बड़ी दुनिया संभालने के बाद कुछ कमरे आज भी मुझसे चुप रहते थे।
جیسے وہ ساس کا کمرہ جس سے کوئی آواز نہیں آتی تھی، نہ شکایت نہ دعا، بس ایک خاموشی۔ میں نے خود سے کہا اختیار مل گیا ہے اور میں نے اس کا استعمال بھی سیکھ لیا ہے، اب کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ مگر دل کے کسی کونے میں ایک سوال موجود تھا جو میں خود سے بھی چھپاتی تھی، کیا واقعی یہ اختیار، یہ کنٹرول میری جیت ہے یا بس ایک اور تماشا؟ جواب میرے پاس نہیں تھا اور شاید ابھی میں جاننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ساس نے پہلی بار آہستہ سے کہا، ہنا بی پی کی دوا ختم ہو گئی ہے، شام کو لے آنا، بازار جا رہی ہو؟ تو میں نے سر ہلایا، ٹھیک ہے، یاد آ گیا تو لے آؤں گی۔ یہ سب اس وقت کی بات ہے جب میری مصروفیات اپنے عروج پر تھیں۔ پارلر کی اپوائنٹمنٹ، ایک نئی لانچنگ پارٹی کا دعوت نامہ اور فیشن ایونٹ کے لیے کپڑوں کی تیاری۔ ساس کی دوا میری لسٹ میں بہت نیچے جا چکی تھی۔ دوپہر کو میں اپنی دوست نازیہ کے ساتھ مارکیٹ گئی، ایک نیا برانڈ لانچ ہوا تھا، اسی کی گرینڈ اوپننگ تھی۔ فون پر علی کی کال آئی، کچھ چاہیے تو بتا دینا، میں کل کچھ چیزیں پاکستان بھیج رہا ہوں۔ میں نے جواب دیا، ایک نیا فون دیکھ رہی ہوں، بھیج دو۔ شام کو واپس آئی تو ساس کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، خاموش تھی۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ تھوڑا سا اٹھ کر بولی، دوائی؟ میں نے لاپرواہی سے کہا، نہیں، بھول گئی ہوں، کل لیتی آؤں گی۔ اگلی صبح میں تیار ہو رہی تھی کہ نوکرانی بھاگتی ہوئی آئی، بی بی جی، اماں جی کو کچھ ہو گیا ہے، بول نہیں رہیں۔ کمرے میں گئی تو ساس کا آدھا جسم بے جان پڑا تھا، آنکھیں کھلی تھیں مگر زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ گھبرا کر ایمبولینس بلائی، ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، انہیں فالج کا اٹیک آیا ہے، بی پی ہائی تھا، دوائی بند ہوئی ہوگی۔ میرے اندر کچھ لمحے کے لیے خالی سا ہو گیا۔ علی کو اطلاع دی، اس نے صرف اتنا کہا، میں ٹکٹ بک کروا رہا ہوں، چند دن میں واپس آ جاؤں گا۔ ساس کو ہسپتال میں 2 دن رکھنے کے بعد گھر منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، اب مکمل آرام، روزانہ کی فزیو تھراپی، وقت پر دوا اور ایک شخص جو مسلسل ان کا خیال رکھے۔ یہ جملہ میرے لیے بوجھ سے کم نہ تھا۔ کمرے میں خاموش بیٹھی ساس کو دیکھ رہی تھی، وہ اب بالکل بے بس تھیں، کھانے کے لیے دوسروں پر منحصر، واش روم تک خود سے جانا بھی ممکن نہیں رہا۔ 2 دن تک تو میں خود ان کو کھانا کھلاتی رہی، دوائی دی، واش روم لے کر گئی۔ لیکن تیسرے دن سے مجھے بوجھ محسوس ہونے لگا۔ پارٹی کی دعوت آئی، نازیہ کا میسج، اتنا دیر مت کرنا، تمہارے بغیر فن نہیں آتا۔ میں نے دل میں کہا، بس آدھے گھنٹے کی بات ہے، اماں سو رہی ہیں، نوکرانی بھی ہے، اور میں نکل گئی۔ واپسی پر نوکرانی گھبرائی ہوئی تھی، اماں جی نے دوبارہ پانی مانگا، پھر خاموش ہو گئیں۔ کمرے میں گئی تو وہ بے بسی سے چھت کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ آن میں پوچھا، کچھ چاہیے؟ ان کی زبان حرکت نہ کر سکی۔ میں نے انہیں تھوڑا سا پانی پلایا، مگر ان کی آنکھوں میں جو بے بسی تھی وہ میں دیکھ نہ پائی۔ اگلے دن فزیو تھراپسٹ آیا۔ میں نے کہا، میں روز نہیں کروا سکتی، خرچہ بہت آتا ہے۔ اس نے کہا، روز نہیں کروائیں گے تو جسم مزید سخت ہو جائے گا، یہ عمر اور حالت دونوں احساس ہیں۔ میں نے ایک بار پھر دل میں حساب کتاب کیا، علی کو پیغام لکھا، روز فزیو تھراپی مہنگی پڑے گی۔ جواب آیا، جو ضروری ہے کرواؤ، میں ہر ہفتے پیسے بھیج دوں گا۔ لیکن خرچ سے زیادہ مسئلہ وقت اور مشقت کا تھا۔ ساس کو روز ویل چیئر پر باتھ روم لے جانا، کھانا وقت پر دینا، کپڑے بدلوانا، یہ سب کچھ اب میرے فیشن لائف کی راہ میں رکاوٹ بننے لگا۔ 2 دن بعد ایک تقریب تھی، میں نے پہلے ہی نوکرانی کو ہدایت دے دی، اگر امی اٹھیں تو پانی دے دینا، میں بس کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گی۔ تقریب سے واپسی پر گیٹ کھولا تو کمرے میں ساس چیخ رہی تھیں، واش روم جانا ہے ہنا۔ میں نے غصے سے کہا، ابھی تو پانی دیا تھا نا، 2 منٹ سکون بھی نہیں۔ وہ بس اللہ اللہ کر رہی تھیں۔ میرا صبر جواب دے گیا۔ ایک لمحے کو وہ میرے لیے مریضہ نہیں، ایک رکاوٹ لگنے لگیں۔ میں نے غصے سے کہا، سارا دن بس پانی، باتھ روم، میری بھی کوئی زندگی ہے یا نہیں؟ وہ رو رہی تھیں، صرف آنکھوں سے ایک سوال تھا جو میں سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اب میں ان سے بات کم کرنے لگی، نوکرانی ان کی دیکھ بھال کرتی، میں صرف نگرانی کرتی۔ ایک رات کمرے سے آئی چیخ سن کر میں دوڑی، بستر سے ساس گر چکی تھی، شاید ہاتھ بڑھا کر پانی لینا چاہ رہی تھیں، توازن بگڑ گیا۔ میں نے انہیں دوبارہ بستر پر لٹایا اور سوچا، یہ سب کچھ آخر کب تک چلے گا؟ اب وہ صرف بیمار نہیں رہیں، میرے آرام، آزادی اور زندگی کے درمیان ایک مستقل رکاوٹ بن گئی تھیں۔ ایک دن میں نے صبح ناشتہ بنا کر نوکرانی کو دیا اور کہا، ان کے کمرے میں دے آنا، مجھے ایک کال کرنی ہے۔ کچھ دیر بعد ساس کی آواز آئی، ہنا، پانی۔ میں نے بلند آواز میں کہا، ابھی تو پلایا ہے۔ ہر تھوڑی دیر بعد شور کیوں؟ وہ پھر بولیں، پیاس، بہت پیاس لگی ہے۔
میں غصے میں اٹھی، کچن سے گلاس بھرا اور زور سے ان کے قریب جا کر کہا، یہ لو، جتنا پینا ہے پی لو، ہر 2 منٹ بعد آوازیں مت دو۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس پکڑنے کی کوشش کی، مگر پانی ان کے چہرے پر گرنے لگا۔ وہ سسک پڑیں، لیکن میں پلٹ کر کمرے میں چلی گئی۔ شام کو نازیہ کا میسیج آیا، کافی دن سے پارٹی نہیں کی، ہفتے کی رات کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے صرف لکھا، پلان بناؤ، آ رہی ہوں۔ دوسرے دن ساس نے دوبارہ باتھ روم جانے کے لیے آواز دی۔ میں اس وقت فون پر تھی، غصے میں موبائل میز پر رکھا، کمرے میں گئی اور کہا، مجھے ہر وقت تمہارے کاموں کے لیے رکھا ہے کیا؟ ابھی تو لینی تھی، ابھی تو لیٹی تھیں، اب پھر؟ وہ ڈر کے مارے کچھ بول نہ سکیں۔ میں نے ویل چیئر گھسیٹی، ان کو جیسے تیسے بٹھایا اور چڑھ کر کہا، بس کرو، اب کوئی اور کام رہنے دو۔ میرے لیے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن زبان بند۔ چند دن بعد ثانیہ کی کال آئی، بھابی میں آ رہی ہوں اماں کو دیکھنے، دل کر رہا ہے، 2 دن رکوں گی۔ میرے لیے یہ اطلاع پریشانی کا باعث تھی۔ میں نے نوکرانی سے کہا، کمرہ صاف کرو، ثانیہ آ رہی ہے، اماں کو بھی ذرا صاف ستھرا کر دو۔ ثانیہ آئی تو میں نے ساس کے بستر کے قریب جا کر ان کے ہاتھ تھامے، آواز بدل کر کہا، امی دیکھو کون آیا ہے، تمہاری پیاری بیٹی۔ ساس نے ہلکا سا سر ہلایا، لیکن نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ثانیہ نے لپک کر ماں کا ہاتھ پکڑا، امی کیسی ہو؟ وہ بول نہ سکیں۔ میں نے فوراً کہا، بس اب کمزور ہو گئی ہیں، ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے، تم فکر نہ کرو، میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ پھر میری طرف دیکھ کر ثانیہ نے کہا، بھابی آپ نے واقعی ہی بہت خدمت کی ہے، ماں اب صرف آپ پر بھروسہ کرتی ہیں۔ میں نے مصنوعی نرمی سے کہا، یہ علی کی ماں ہیں، میری بھی ماں ہیں۔ ثانیہ کے سامنے میں ساس کے پاس زیادہ وقت گزارتی، ان کا دوپٹہ سنوارتی، تکیا سیدھا کرتی، کھانے کا نوالہ اپنے ہاتھ سے دیتی۔ وہ سب چپ چاپ سہتی رہیں، کچھ کہنا جیسے بھول گئی ہوں۔ رات کے وقت جب ثانیہ کمرے میں سونے گئیں، میں ساس کے پاس گئی اور سرگوشی میں بولی، اب کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، اگر زبان کھولی تو سب کچھ ختم کر دوں گی۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہیں، آنکھوں میں کچھ کہنا تھا، مگر خوف نے ہر لفظ کو قید کر دیا۔ دوسرے دن ثانیہ نے رخصت ہوتے وقت میرے ہاتھ پکڑ کر کہا، بس ماں کو زیادہ تنہا مت چھوڑنا، اب وہ بس آپ کے سہارے ہیں۔ میں نے کہا، تم بے فکر رہو۔ لیکن جیسے ہی وہ گئی، میں نے ساس کے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کہا، اب کوئی تماشا نہیں، جو چل رہا ہے وہی چلے گا۔ اس رات جب انہوں نے پانی کے لیے پکارا، میں نے آواز سنی انسنی کر دی۔ جب چیخنے لگیں، تب بھی میں اپنے کمرے میں بیوٹی ماسک لگائے بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد کمرے میں جا کر پانی رکھا اور کہا، پینا ہے تو پی لو، زیادہ ڈرامے مت کرنا۔ وہ خاموشی سے گلاس کی طرف دیکھتی رہیں۔ میں دروازہ بند کر کے واپس آ گئی۔ دن بدن ساس کی حالت کمزور ہونے لگی۔ ان کا ہر اشارہ، ہر درخواست اب میرے لیے بوجھ تھی، اور میں یہ بوجھ اٹھانے سے انکار کر چکی تھی، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ جب سے ثانیہ گئی تھی، ساس بالکل خاموش ہو گئی، زبان سے کچھ کم ہی نکالتیں، لیکن جسم کی بے چینی ہر لمحہ کسی اور اعلان کا پتہ دیتی تھیں۔ وہ اکثر دروازے کی طرف دیکھتیں جیسے کوئی آئے گا۔ دوسری نند سائمہ، جو باہر کے ملک میں تھی، پچھلے 2 ہفتوں سے لگاتار کالز کر رہی تھی۔ ساس کے نمبر پر بھی کال کرتی تھی، لیکن وہ فون اب زیادہ تر میرے پاس ہی ہوتا تھا۔ اگر ساس اپنے کسی بچے سے بات کرتی تو میں ہمیشہ سامنے کھڑی رہتی۔ اب کی بار کالز پر میں ہر بار ایک ہی جملہ دہراتی، امی سو رہی ہیں، بعد میں بات کرواؤں گی۔ سائمہ ایک دن الجھ کر بولی، بھابی کیا ہر وقت امی سوئی ہوتی ہیں؟ کیا وہ واقعی ٹھیک ہیں؟ میں نے کہا، عمر ہو گئی ہے، تھکن جلدی ہو جاتی ہے، ویسے بھی ڈاکٹر نے کہا ہے زیادہ بات نہ کروائیں، بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوتا ہے۔ فون بند کرتے وقت میں نے موبائل پر سے ان کا نام سائلنٹ لسٹ میں ڈال دیا۔ اب وہ جب بھی کال کرتی، مجھے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آتا۔ سب کچھ پرسکون لگنے لگا، لیکن یہ سکون کچھ اور طوفانوں کا پیش خیمہ تھا۔ ساس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ جو پہلے کم از کم آواز میں نرمی رکھتی تھیں، اب ایک مستقل چیخنے چلانے کی عادت میں بدل چکی تھیں۔ رات کو جیسے ہی کمرے کی لائٹ بند کرتیں، وہ آوازیں دیتیں، ہنا پانی، ہنا واش روم۔ پہلے پہل میں جواب دیتی، پھر غصہ آتا، اور اب میں اکثر ان کی آواز انسنی کر لیتی۔ نوکرانی اگر جا کر پانی دیتی تو ساس اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتی، میری بیٹیوں کو بلا دو۔ ایک رات نوکرانی میرے پاس آئی، بی بی جی، اماں جی بار بار شور کر رہی ہیں، لگتا ہے ان کا سانس گھٹ رہا ہے یا کچھ اور۔ میں نے آہستگی سے کہا، ڈرامے کرتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نوکرانی چپ ہو گئی، لیکن کچھ لمحے بعد ساس کی چیخیں پھر بلند ہو گئیں،
کوئی ہے لے جاؤ مجھے نہیں رہنا۔ میں غصے میں اٹھی، ان کے قریب جا کر کہا خاموش ہو جاؤ، میں تمہاری نوکر نہیں، ہر وقت تمہاری آوازیں سنوں۔ علی باہر ہے، میں اکیلی سب کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ کچھ بول نہیں سکیں، صرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھتی رہیں۔ اگلے دن میں نے ان کی ویل چیئر بند کروا دی، اب یہ بار بار اٹھنے کا جھنجٹ نہیں، جو ہے بستر پر ہی ہوگا۔ نوکرانی نے دھیرے سے کہا بی بی جی ڈاکٹر نے کہا ہے حرکت میں رکھنا ضروری ہے۔ میں نے ٹوک دیا، ڈاکٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ان کی بیٹی ہوں، دن میں 2 بار کھانا دوائی بس اتنا ہی ان کا شیڈول رہ گیا ہے۔ فزیو تھراپی اب مہینے میں 1 بار ہوتی اور سائمہ کی کال اب میں خود ہی موبائل بند رکھتی۔ ایک دن علی کی کال آئی، ہنا سائمہ پریشان ہے کہہ رہی تھی، امی کی آواز تک نہیں سننے دی جا رہی، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ میں نے فوراً جواب دیا نہیں، وہ بس کمزور ہو گئی ہیں، خود کچھ بول نہیں پاتی، جب تم آؤ گے تو خود دیکھ لینا۔ اسی رات جب میں پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہوئی تو ساس نے دوبارہ چیخنا شروع کر دیا واش روم۔ میں نے لپسٹک ہاتھ میں لی ہوئی تھی، آئینے میں خود کو دیکھا، پھر واش روم سے ایک عدد چادر نکال کر ان کے بستر کے نیچے رکھ دی۔ یہ رہی چادر، بستر خراب مت کرنا، میں فارغ ہو کر صاف کروا دوں گی۔ وہ خاموش ہو گئیں، آنکھیں بند کر لیں۔ پارٹی میں دیر تک رہی، سہیلیوں کے ساتھ تصویریں بنائیں، سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیں، کیپشن دیا زندگی کو جیو روک کے نہیں۔ واپسی پر جب میں گھر داخل ہوئی، نوکرانی دروازے پر ملی، بی بی جی اماں جی کا منہ سوجا ہوا ہے، شاید کچھ ہوا ہے۔ کمرے میں گئی، وہ لیٹی تھیں، کچھ بول نہیں پا رہی تھیں۔ میں نے ڈاکٹر کو بلانے کی بجائے پہلے علی کو میسج کیا، امی کا حال کچھ عجیب ہے، شاید کچھ اور برا ہو جائے۔ جواب آیا کیا مطلب، ابھی کال کرو، لیکن میں نے کال نہیں کی۔ مجھے ساس کی خاموشی میں سکون محسوس ہونے لگا، جیسے کوئی بوجھ تھک کر چپ ہو گیا ہو۔ صبح ہوئی تو ساس نے خود سے کچھ کھانے سے انکار کر دیا، ان کی آنکھیں بند رہتی تھیں، آواز بہت مدھم۔ سائمہ کی 3 کالز آئیں، میں نے سب نظر انداز کر دیا، اور پہلی بار مجھے لگا وہ رشتہ جسے میں نے برسوں اپنے سر پر جھیلا تھا اب مکمل طور پر میرے قابو میں ہے۔ اب وہ کسی کو نہیں بلا سکتی، کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی، ان کا سچ اب میرے اختیار میں تھا اور میں اسے چھپا رہی تھی۔ خاموشی سے، پوری مہارت سے، مکمل یقین کے ساتھ۔ صبح کا وقت تھا، کچن میں ناشتہ تیار ہو رہا تھا، میرا موبائل ٹیبل پر بج رہا تھا، سائمہ کی کال تھی، میں نے دیکھا اور بغیر اٹھائے سائلنٹ پر کر دیا۔ نوکرانی نے آ کر اطلاع دی، بی بی جی اماں جی نے بستر خراب کر دیا، شاید اٹھنے کے لیے آواز دے رہی تھیں لیکن آپ نے سنا نہیں۔ میں تیزی سے ساس کے کمرے میں گئی، دروازہ کھولتے ہی ایک بدبو کا جھونکا آیا، بستر گیلا ہو چکا تھا، آنکھیں بند کیے چپ چاپ لیٹی تھیں، چہرے پر شرمندگی تھی۔ میری برداشت کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، اتنا بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ تھوڑا سا انتظار کر لیتی؟ میں غصے سے بولی، میں تمہارے لیے نوکر نہیں ہوں۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھیں لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے چادر کھینچی، ان کے کندھے پر ہاتھ مارا، اب تو کچھ شرم کرنی چاہیے تمہیں، میں کیا دن رات تمہارے پیچھے لگی رہوں؟ وہ درد سے کراہیں لیکن میں رکی نہیں، بستر پر پڑا ہوا گیلا حصہ مجھے زہر لگ رہا تھا۔ نوکرانی دروازے کے قریب کھڑی تھی، میں نے گھور کر اسے دیکھا، کیا دیکھ رہی ہو، صاف کرو یہ سب۔ نوکرانی جھجک گئی، بی بی جی پہلے امی جی کو تو اٹھا لیں، میں نے کہا، ہٹاؤ انہیں ایک طرف۔ میں بستر بدلوا رہی تھی، اس سارے وقت میں ساس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ اپنے وجود سے ہی معذرت خواہ ہوں، وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھیں۔ میں نے ان کے ہاتھ جھٹکے سے کھینچے، انہیں ایک طرف کر کے بستر پر نیا کور ڈلوایا اور پھر وہیں ایک پلاسٹک شیٹ رکھوائی، آئندہ کے لیے بار بار بستر نہیں دھلوا سکتی۔ میں کمرے سے باہر آئی اور دروازہ بند کر دیا، کمرے میں جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، میرا سانس تیز تھا، بال بکھرے ہوئے اور چہرے پر غصے کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے بے اختیار کپڑوں کی الماری کھولی اور چند جوڑے نکال کر بیگ میں رکھنے لگی، ہر کپڑا رکھتے ہوئے ایک ہی سوچ چل رہی تھی، بس بہت ہو گیا، اب ایک دن بھی میں یہاں نہیں رک سکتی۔ علی کو میسج لکھا، میں کچھ دن کے لیے مائکے جا رہی ہوں، تم واپس آ رہے ہو تو امی کا خیال رکھ لینا۔ کال آئی، میں نے کال اٹھائی نہیں۔ سائمہ نے بھی کال کی، پھر ویڈیو میسج بھیجا، بھابی امی کی حالت کیسی ہے، پریشان ہوں۔ میں نے کچھ جواب نہیں دیا، بس بیگ کی زپ بند کی اور فائلیں چیک کیں کہ سب شناختی کارڈ، ATM کارڈز وغیرہ رکھ لیے۔ دل میں ایک خیال پل رہا تھا، چند دن اگر انہیں دیکھنے والا کوئی نہ ہو، کھانے پینے کو کچھ نہ ملے تو شاید قدرت خود فیصلہ کر دے، پھر یہ بوجھ بھی نہیں رہے گا اور یہ خوف بھی کہ سچ کبھی سامنے آ جائے گا۔ گیٹ بند کرتے وقت میں نے ایک لمحے کو ساس کے کمرے کی طرف دیکھا، ان کی آواز آئی، ہنا کہاں جا رہی ہو؟ میں نے رک کر دروازے کے کونے سے جھانکا،
بڑی مشکل سے اٹھنے کی وہ کوشش کر رہی تھیں۔ میں نے ایک پل کو نظریں ملائیں، پھر پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ میں نے دروازے پر تالا لگایا، سیڑھیاں اتری، رکشہ منگوایا اور سیدھا مائکے روانہ ہو گئی۔ راستے میں نازیہ کا میسیج آیا، کہاں غائب ہو؟ اگلے ویکینڈ ڈنر کا پلان کر رہے ہیں۔ میں نے جواب دیا، بس تھوڑی دیر میں فری ہو کر بات کرتی ہوں۔ گاڑی جب مائکے کے دروازے پر رکی تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ دل نے جیسے کہا، چند دن کی بات ہے، سب کچھ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ دماغ میں ایک ناپاک سا خیال گونجتا رہا، اگر وہ مر جائیں تو شاید سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ کوئی سوال نہیں، کوئی حساب نہیں۔ میں جانتی تھی یہ سوچ غلط ہے، لیکن اب مجھے فرق بھی نہیں پڑتا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب میں حقیقت سے مکمل طور پر اندھی ہو چکی تھی۔ مائکے میں گزارے 3 دن ایسے تھے جیسے میں قید سے نکل کر آزاد ہوں، کوئی پرندہ ہوں، صبح کی نیند، اپنی مرضی کا کھانا، کوئی آوازیں نہیں، کوئی چیخیں نہیں۔ موبائل بند رکھا، علی کی کالز بھی بلاک کر دیں، صرف نازیہ سے رابطہ رہا، جو روز شام کی پارٹیوں کا حال بتاتی اور اگلے ویکینڈ کی تیاری کا کہتی۔ چوتھے دن امی نے پوچھا، واپس کب جا رہی ہو؟ میں نے کہا، بس 1 آدھ دن میں، تھوڑا آرام کر لوں پھر نکلتی ہوں۔ اصل بات یہ تھی کہ میں انتظار کر رہی تھی خاموشی سے وقت گزرنے کا، تاکہ جب میں واپس جاؤں تو وہ آواز، وہ جسم، وہ بوجھ باقی نہ ہو۔ 5ویں دن میں نے واپسی کا فیصلہ کیا، ٹیکسی لی اور سیدھا سسرال روانہ ہو گئی۔ راستے میں دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کسی بڑے بوجھ سے نجات کا وقت قریب آ چکا ہو۔ گھر کے سامنے پہنچی تو دروازہ معمول سے مختلف لگا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر تالا کھولنا چاہا، لیکن تالا لگا ہی نہیں تھا۔ کنڈی ہلائی، دروازہ فوراً کھل گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک مانوس سی خوشبو ناک میں آئی، گلاب کے پھول، اگربتی اور کچھ ایسا جو اس گھر میں پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ لونج کے دروازے پر پہنچی تو منظر ہی بدل چکا تھا۔ صوفے پر سفید عروسی جوڑے میں ایک دلہن بیٹھی تھی، اس کے پاس علی بیٹھا تھا، چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں غضبناک سکون۔ سامنے ساس کا بستر خالی تھا، صرف وہی کمبل طے کیا ہوا تھا، جیسے وہاں کبھی کوئی تھا ہی نہیں۔ میری سانس رک گئی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ کیا؟ میں نے بامشکل پوچھا۔ علی اٹھا، قدموں کی چاپ میرے دل پر لگنے لگی۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ آخر آ ہی گئیں۔ میں خاموش رہی، ہاتھ کی گرفت بیگ پر سخت ہو گئی۔ علی نے ایک نظر دلہن پر ڈالی، میری طرف دیکھ کر بولا، ملو، یہ فاطمہ ہے، میری بیوی۔ میری زبان خشک ہو گئی، کچھ بولنا چاہا، لیکن آواز اندر ہی دب گئی۔ علی کا لہجہ برف سے بھی ٹھنڈا تھا۔ اب یہ گھر تمہارا نہیں رہا، تمہاری کہانی یہاں ختم ہو چکی ہے۔ میں نے قدم پیچھے کیے، جیسے زمین کھسک گئی ہو۔ کیا مطلب؟ علی آگے بڑھا، آنکھوں میں وہ تلخی تھی جو برسوں کا بدلہ مانگ رہی تھی۔ جب مجھے فون آیا کہ میری ماں بھوکی پیاسی بستر پر پڑی ہے اور میری بیوی میکے جا کر مزے کر رہی ہے، تو میں نے فوراً واپسی کا ٹکٹ لیا، اسی رات پہنچا اور اپنی ماں کو اس حالت میں پایا جسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں جانتا تھا تم میں برداشت نہیں، لیکن تم اس حد تک جا سکتی ہو، یہ سوچا نہیں تھا۔ علی کی آواز بلند ہوئی، تم نے اس عورت کو جو میرے باپ کے بعد میرے لیے سب کچھ تھی، اسے دھتکارا، ترسایا، مارا۔ میرے لب ہلے۔ میں تھکی ہوئی تھی، اکیلی۔ تم بولتی، مدد مانگتی، کسی کو اطلاع دیتی۔ وہ چلایا، لیکن تم نے کیا کیا؟ دروازہ بند کر کے چلی گئی، اس امید پر کہ وہ مر جائے گی۔ علی کی آنکھوں میں صرف فیصلہ تھا، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہی نا۔ وہ عورت جو میری ماں کو مرنے کے لیے چھوڑ دے، وہ میری بیوی نہیں ہو سکتی۔ میں نے پیچھے ہٹ کر دیوار کا سہارا لیا۔ علی، ایک موقع، صرف ایک موقع۔ اس نے ایک کاغذ میری طرف پھینکا، یہ ہے تمہاری طلاق کا نوٹس۔ مکمل ہوش و حواس میں تمہیں ابھی اسی وقت طلاق دیتا ہوں۔ پیچھے صوفے پر بیٹھی نئی دلہن فاطمہ چپ چاپ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ کوئی اجنبی نہیں تھی، میں نے اسے پہلے دیکھا تھا، علی کی پہلی منگیتر، جس سے کسی وجہ سے رشتہ ٹوٹا تھا۔ علی نے میری طرف دیکھا، تم نے میرا اعتبار توڑا، میری ماں کی سانسیں روندیں، تمہارے لیے اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ اس نے 3 لفظ بول دیے، جس سے میرا اور اس کا رشتہ ختم ہو گیا۔ میرے قدموں کے نیچے کی زمین واقعی کھسک چکی تھی، اور پہلی بار مجھے سمجھ آیا، جو انجام میں نے کسی اور کے لیے سوچا تھا، وہ میرے اپنے لیے لکھا جا چکا تھا۔ میں گھر سے نکلی تو دروازہ میرے پیچھے دھم سے بند ہوا۔ ایک لمحے کے لیے کچھ سنائی دینا بند ہو گیا، نہ باہر کی آوازیں، نہ اندر کی، صرف اپنے قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی، جو اب مجھے کہیں بھی نہیں لے جا رہی تھی۔ گلی سنسان تھی، دوپہر کے وقت دھوپ تیز تھی، لیکن میرے لیے صرف سایہ بچا تھا، وہ سایہ جسے میں نے خود پیدا کیا،
اور وہ جو اب میرے ساتھ جڑ چکا تھا۔ رکشہ لیا، مائکے پہنچی۔ امی نے دروازہ کھولا، میرا چہرہ دیکھا اور ایک لمحے کے لیے خاموش رہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہنا؟ انہوں نے سوال نہیں کیا، بس ایک تھکا ہوا جملہ کہا۔ میں بغیر کچھ کہے اندر چلی گئی، بیگ زمین پر رکھا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ بولنے کی ہمت نہیں تھی اور جو بولنا تھا وہ لفظوں میں نہیں سما رہا تھا۔ کچھ دیر بعد بھائی آیا، آنکھوں میں سوال تھے لیکن زبان پر خنجر رکھے تھے۔ طلاق ہو گئی؟ میں نے ہلکے سے سر ہلایا۔ اور وہ ماں جسے تم نے بستر پر چھوڑا تھا؟ میری خاموشی ہی جواب تھی۔ گھر میں اب وہ جگہ نہیں رہی تھی جو کبھی میری تھی۔ امی کا چہرہ خاموش مگر سرد تھا۔ بھائی میرے سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ بھابھی روزانہ کا ناشتہ چپ چاپ میرے کمرے کے باہر رکھ جاتیں اور واپس پلٹ جاتیں، جیسے میں اب ایک بوجھ بن چکی تھی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ علی کا بھیجا ہوا طلاق نامہ بھی قانونی شکل اختیار کر چکا تھا۔ کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ثانیہ اور سائمہ نے بھی ایک بار میسج کر کے لکھا، جو کیا وہ تمہارے ہی ہاتھوں کا بویا تھا۔ اب شکوہ نہیں، صرف خاموشی ہے۔ میں دن بھر کمرے میں بند رہتی، موبائل پر وہ تصویریں دیکھتی جو میں نے خوشی میں اپلوڈ کی تھیں۔ مہنگے لباس، پارٹی کی روشنی، فیشن شوز، کیفے کی سیلفیاں، اور اب ایک خاموش کمرہ، بند دروازہ اور آنکھوں میں مسلسل پچھتاوا۔ امی نے ایک دن آ کر کہا، کیا سوچا ہے تم نے؟ کب تک یوں بیٹھی رہو گی؟ میں نے کہا، امی میرے بارے میں ہر کسی کا نظریہ بدل چکا ہے۔ انہوں نے سرد لہجے میں جواب دیا، جو لوگ اپنی حیثیت خود ختم کرتے ہیں ان کے لیے کسی کے دل میں جگہ نہیں بچتی۔ اس دن مجھے محسوس ہوا کہ سزا صرف عدالت سے نہیں ملتی، لوگ بھی بے آواز فیصلے سناتے ہیں اور ان فیصلوں میں اپیل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ کبھی جب میں سیر کے لیے باہر نکلتی تو پرانی سہیلیاں سامنے آ کر راستہ بدل لیتیں۔ بازار میں لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے، جیسے میں کوئی عبرت کی مثال ہوں۔ ایک دن میں نے نازیہ کو میسج کیا، کافی دن ہو گئے ہیں، ملنے کا دل ہے۔ جواب آیا، وقت نہیں مل رہا، کچھ مصروف ہوں، اور میں سمجھ گئی وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو چکی ہے جو اب میرا نام سن کر نظریں پھیر لیتی ہے۔ علی کی نئی بیوی فاطمہ کی تصویریں اب سوشل میڈیا پر وائرل تھیں۔ علی کے ساتھ ہنستی مسکراتی ساس کے ساتھ تصویریں، ہاتھ میں چائے کا کپ، ماتھے پر چمکتا سا دوپٹہ اور ایک کیپشن، جو اپنوں کو اپنوں کی طرح رکھے وہی اصل اپنا ہوتا ہے۔ اور میں دیر تک وہ تصویر دیکھتی رہی۔ نہ حسد تھا نہ جلن، بس ایک احساس تھا جو دل کے اندر کہہ رہا تھا، یہ وہ جگہ تھی جو کبھی تمہاری تھی لیکن تم نے سنبھالنے کی بجائے بگاڑ دی۔ کمرے کی دیوار پر لگی گھڑی چلتی رہتی ہے لیکن وقت، وہ اب میرے لیے جیسے رک گیا ہے۔ آج میں اپنی کہانی خود سناتی ہوں، جو کسی نے دیکھی تو نہیں لیکن حقیقت چھپ بھی تو نہیں سکی۔ میں وہ لڑکی تھی جو لاڈلی تھی، محبتوں میں پلی پڑھی لکھی سمجھدار تھی، لیکن جب زندگی نے اختیار دیا میں نے اس کا استعمال محبت کے لیے نہیں، انا کے لیے کیا۔ جب خدمت کا وقت آیا تو میں نے اسے بوجھ سمجھا، جب موقع ملا میں نے صبر کی جگہ غصہ چنا، اور جب سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل گیا تب میں نے جانا جو کھو دیا وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ آج میں مائکے کے کمرے میں بند ہوں، نہ کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی سنتا ہے، صرف گزرے دنوں کی آوازیں ہیں اور سچائی کی دیواریں۔ اور اب جب میں خود کو آئینے میں دیکھتی ہوں تو صرف ایک جملہ سنائی دیتا ہے، شاید میں اسی کی مستحق تھی، جو رشتوں میں اختیار پا کر شفقت بھول جائے وہ آخر کار تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔